यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आज जैसे आप जानते हैं हम रेवलेशन के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम उसी को जारी रखेंगे और उसमें हम सीख रहे हैं मुखालफ मसीह के बारे में, बीस्ट के बारे में जो आएगा और आखिरी वक्त में सारी चीज़ें जो होने को हैं। और अगर आप बहुत लोग कहते हैं, बल्कि वो अपने बच्चों को मना करते हैं, बल्कि बड़ों को भी मना करते हैं कि आपने रेवलेशन नहीं पढ़नी। कुछ लोगों को खौफ आता है ये किताब पढ़ने से, लेकिन आप जब भी पढ़ेंगे ये कलाम, ये आपको आखिरी वक्तों के जब बारे में आप सीखेंगे, तो यीशु साथ ये भी ज़रूर कहता है कि डरो मत, डू नॉट फियर। हर वो चीज़ जो हमें खौफ देती है मुखालफ मसीह, लेकिन खुदावंद कहता है अपनी नज़रें मेरे पे लगा के रखो और खौफ ना खाओ, क्योंकि ये सब होना ज़रूर है। तो आए अपनी मीटिंग का आगाज़ करते हैं। खुदावंद से कहेंगे कि खुदावंद हमें वो हिम्मत दे, वो राइट सोचने का तरीका दे, दुरुस्त सोचें दे कि हम जो आने वाले वक्त हैं उनमें घबराएं ना, बल्कि अपनी नज़रें तेरे पे रखें। याद रखें पतरस, उसने जब अपनी आंखें यीशु से हटाई तो हमारी आंखें लहरों पे चली जाती हैं, और जब लहरों पे जाती हैं तो वो हमें डुबो देती हैं। अपनी नज़रें, अपनी उम्मीद, अपनी आंखें यीशु मसीह पे लगा के रखें। आए मिल के दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए, इस प्यारे वक़्त के लिए खुदावंद के तेरी हजूरी में आ सके हैं। खुदावंद इस वक़्त हम तौबा करते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं अपने गुनाहों की। है खुदावंद, वो गुनाह जो हमें तेरे से दूर कर देते हैं, वो गुनाह जो हमारे और तेरे बीच में एक जुदाई पैदा कर देते हैं, खुदावंद हमें माफ़ कर। है खुदावंद, हमें माफ़ कर इस वक़्त। है खुदावंद, जो हम तेरी हजूरी में बैठे हैं खुदावंद, हम नहीं बल्कि यीशु मसीह हमें नज़र आए जब तू हम पे निगाह करे। है खुदावंद, जैसे तेरा कलाम कहता है कि एक बोल्डनेस के साथ खुदावंद के पास आओ, इसलिए नहीं क्योंकि तुम रास्तबाज हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने यीशु मसीह की रास्तबाजी को ओढ़ लिया। खुदावंद, इस वक्त हम यीशु के लहू में अपने आप को रंग देते हैं। खुदावंद, इस वक्त हम यीशु की रास्तबाजी को ओढ़ लेते हैं। पाकरू आ और हमें बाप की हजूरी तक ले जाए खुदावंद, क्योंकि कोई तेरा कलाम कहता है कोई और रास्ता नहीं जानता बाप की हजूरी तक सिवाय पाक रूह के। है खुदावंद, ऐ पाक रूह, इस वक्त यीशु के नाम में हम मांगते हैं कि तू आ, हमारा हाथ ले, हमारा रूह ले, हमारा जिस्म ले, हमारी सोचे ख्यालात, और हमें ले चल बाप की हजूरी में। है खुदावंद, जो कुछ आज बोला जाए, जो कुछ म्यूज़िक बजाया जाए, ऐ खुदावंद उस सब में तेरी हजूरी हो, उस सब में तेरा मसा हुआ है खुदावंद। सारी इंसानियत, सारे गुनाह है खुदावंद हम उतार के दूर करते हैं। खुदावंद, तू नज़र आया खुदावंद, तेरा पाक रूह जुम्बश करे, तेरा पाक रूह है खुदावंद खुश हो। आज जो भी हम तेरी हजूरी में टाइम स्पेंड करें, आज का सारा वक्त, सारी हजूरी तेरे हाथों में सौंप देते हैं। खुदावंद, तेरी हजूरी को हम आज चखना चाहते हैं, जैसे तेरा कलाम कहता है कि डेली खुदावंद का चखो और देखो कि वो कितना स्वीट है, कितना पाक है, कितना अच्छा है। खुदावंद, तेरी अच्छाई को आज हम चखना चाहते हैं। खुदावंद, हमसे हम कलाम हो, हमसे बोल, जुम्बश कर पाक रूह। ये खुदावंद के अल्फाज हैं हम सब के लिए। हम सब वो आदम हैं जो खुदावंद से दूर हो जाता है एक वक्त, और खुदावंद हमें कहता है, अपने दिल के अल्फाज बोलता है कि तू एक चुभने वाला तीर बन गया, लेकिन मैं तुझे वापस लुटाऊंगा अपने पास। वापस से वो बाग जो तूने बर्बाद किया अपने गुनाह की वजह से, मैं उससे दोबारा बनाऊंगा। सीने चुभ जाने वाला तीर बन गया है, कंड उते लगी तस वीर बन गया है। ये खुदावंद के अल्फाज आदम के लिए हैं, लेकिन ये आप और मेरे लिए भी हैं। देखें कौन सी वो ऐसी जगह, हो सकता है हम 3 जगहों पे सही हों, लेकिन 2 जगहों पे हम आदम की तरह खुदावंद के दिल को चबो रहे हों। परखें अपने आप को, वो कौन सी जगह हैं।
सीने चुभ जाने वाला तीर बन गया है, कांड उते लगी तस्वीर बन गया है। एनू मैं मोड़ ले आना, मुड़ तो ए बाग सजाना, एक सी ओ भी नहीं लभदा, आदम तू किथे है, आजा तू किथे है। खुदा उनका प्यार देखें। अक्सर आप अपनी ज़िंदगी में देखें, अगर कोई आपको दुख देता है तो हम क्या करते हैं, हम उनसे मिलना पसंद नहीं करते। लेकिन खुदावंद का प्यार देखें, खुदावंद सिर्फ ये नहीं चाह रहा कि आपसे मिले। अक्सर होता है हम मिल तो लेते हैं लोगों से, लेकिन दिल में कुछ रखा होता है। लेकिन खुदावंद की अच्छाई देखें, खुदावंद का प्यार देखें, वो सिर्फ आपसे मिलना नहीं चाहता, बल्कि वो कह रहा है मैं एनू मोड़ ले आना, मुड़ तो ए बाग सजाना, जो तूने बर्बाद किया रिलेशनशिप मैं उसे दोबारा से बहाल करूँगा। यीशु मसीह का प्यार देखें, वो सलीबी प्यार देखें जो बहाल करता है बाग को, जो हमारे रिलेशनशिप को बहाल करता है। बेटा मेरा जी नहीं लगदा, गमदा ए सूरज मगदा, एक सी ओ भी नहीं लभदा, आदम तू किथे है, आदम तू किथे है, आजा तू किथे है। चले आए खुदावंद के पास। ये उसके अल्फाज हैं, आदम, वो मुझे कह रहा है आदम, और आपको कह रहा है कि आजा मेरे पास। चेता मैनू भुल गया, हर एक राग दा चुप कर रह गया, संगीत मेरे बाग दा। ओ चेता मैनू भुल गया, हर एक बाग दा चुप कर रह गया, संगीत मेरे बाग दा। कोयल ने गाना छड्डिया, फुल्लां मुस्काना छड्डिया, पत्तियां लहराउना छड्डिया, आदम तू किथे है, आजा तू किथे है। अक्सर ऐसे होता है जब हम खुदावंद से दूर होते हैं तो जो खुशियाँ एक वक्त हमारी ज़िंदगी में होती हैं वो चली जाती हैं। कलाम में लिखा है जब यीशु मसीह पे वो सारे दुख आ रहे थे, वो गुनाह की शिद्दत थी, तो सूरज ने भी अपना मुंह ढांप लिया था। इसी तरह जब हम खुदावंद को दुख दे रहे होते हैं तो आसमान अपना मुंह हमसे छुपा लेता है। इधर लिखा है कोयल ने गाउना छड्डिया, फुल्लां मुस्काना छड्डिया, पत्तियां लहराना छड्डिया। वो चीज़ें जो एक वक्त लहराती हैं हमारी ज़िंदगियों में, वो चीज़ें जो एक वक्त गाती हैं, खुशी के गुण गाती हैं, वो चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही आप खुदावंद की तरफ आते हैं वो वापस से खुशियाँ आ जाती हैं। मैं हमेशा सोचता हूँ खुदावंद का और हमारा रिलेशनशिप एक शीशे की तरह है। आप शीशे में करीब जाएंगे, आपका जो रिफ्लेक्शन है वो भी और करीब आ जाता है। जैसे आप दूर जाएंगे वो रिफ्लेक्शन भी दूर चला जाता है। तो ये हम पे डिपेंड करता है हम कितना खुदावंद के करीब आते हैं। खुदावंद के अल्फाज सुनिए। सोचे आसी दोवें आमो सामने खलोनगे, असी जदों मिलांगे ते गीत शुरू होणगे। सोचे आसी दोवें आम सामने खलोनगे, असी जदों मिलांगे ते गीत शुरू होणगे। पर अज ऐ कोल उदासी, खुशियां दी चोर उदासी, पावे ना जोर उदासी,
आदम तू किथे है, आजा तू किथे है। खुदा उनके प्यार को झुटलाए ना। जो वो प्यार करता है, एक ग्रेस पीरियड दिया जाता है, उससे जब हम टाइम ओवर हो जाता है तो फिर भाग नहीं सजता। फिर कोयल का गाना, पत्तियों का लहराना, वो वापस नहीं आता। ये वक्त जो है ये बहुत कीमती है आपके लिए और मेरे लिए। अपने आप को परखें और इसी तरह अपनी आंखों को बंद रखेंगे और खुदावंद की आराधना करेंगे, उसकी प्रस्तिश करेंगे। आराधना हो तेरी रूह जान से भी प्यारा, प्रभु यीशु मसीहा, पापों का तू कफारा। आराधना हो तेरी रूह जान से भी प्यारा, आराधना हो तेरी रूह जान से भी प्यारा, प्रभु यीशु मसीहा, पापों का तू कफारा, प्रभु यीशु मसीहा, पापों का तू कफारा। प्यासी वैसी है प्यास मेरी, परमेश्वर मसीहा, हर एक सांस तेरी, संसार के भंवर में नैया का तू किनारा, संसार के भंवर में नैया का तू किनारा। ये अल्फाज आपके और मेरे लिए। गलियों की धूल था मैं, कुचला सा फूल था मैं, जख्मी लाचार पापी, तुझको कबूल था मैं, आकाश पर सजाया टूटा
پر سجایا ٹوٹا ہوا ستارہ آرادھنا ہو تیری روح جان سے بھی پیارا پرستش کے پھول چن کر تجھ کو میں پھول چڑھاؤں تیری کروں میں پوجا تیرے ہی گیت گاؤں تجھ کو گلے لگانا مجھ کو ہوا گوارا تجھ کو گلے لگانا مجھ کو ہوا گوارا آرادھنا ہو تیری روح جان سے بھی پیارا پربھو یسوع مسیحا پاپوں کا تو کفارہ پربھو یسوع مسیحا پاپوں کا تو کفارہ بہت خوبصورت الفاظ ہم نے گائے ہیں ادھر یہ والی لائن مجھے بہت پیاری لگتی ہے ادھر لکھا ہے زخمی لاچار پاپی تجھ کو قبول تھا میں آکاش پر سجایا ٹوٹا ہوا ستارہ بے شک میں ٹوٹا ہوا ستارہ تھا لیکن خداون تو نے مجھے سجا کے لگا دی آسمانوں پہ خداوند کی تعریف ہو آئے مل کے اپنا زبور گاتے ہیں جیسے آپ جانتے ہیں ہم نے زبور کی سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہیں تو ہم گائیں گے زبور 53 اے جی وچ کیا احمق نے اے جی وچ کیا احمق نے کہ کوئی نہیں ہے خدا برے آئی کیتی بریاں نے نہ کوئی نیکوکار رہا اے جی وچ کیا احمق نے کہ کوئی نہیں ہے خدا برے آئی نہ کوئی نیکوکار رہا اے جی وچ کیا احمق نے
ਆਸਮਾਨੋਂ ਵਾਪੇ ਤੱਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਬਨੀ ਆਦਮ ਨੂੰ। ਹੈ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਢੂੰਡੇ ਰਹਿ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਐ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਅਹਿਮਕ ਨੇ। ਕਿਆ ਫਹਿਮ ਨਹੀਂ ਬਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਐ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਅਹਿਮਕ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਢੇ ਹੋਵੇ ਖਜਲ ਖਾਰ। ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਦ ਕਰਦਾ। ਐ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਅਹਿਮਕ ਨੇ। ਕਾਸ਼ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਆਜ਼ਾਦ सेहून थो करे पाक खुदा। याकूब खुश इसराइल होशार जद कौम नू कह दो मोड़ेगा। ऐ जी विच कहा अहमक ने कि कोई नहीं है खुदा। बुराई कीती बुरिया ने ना कोई ने को कर रहा। ऐ जी विच कहा अहमक ने। कलाम के अल्फाज हैं कि अहमक कहता है कि कोई खुदा नहीं है। आज जैसे कलाम कह रहा है, अगर इस तौर पे आप देखें तो बहुत सारे अहमक आपको आज भी दुनिया में मिलेंगे जो कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है। अक्सर स्पेशली एथियस्ट का व्यू है कि अगर खुदावंद है तो फिर वो जो बच्चे जुल्म में है, जो जिन्हें कैंसर है, उन्हें क्यों नहीं शिफा देता। जो जुल्म उठा रहे हैं उनको उनके लिए खुदावंद स्टैंड क्यों नहीं लेता। और किसी ने बहुत प्यारी बात की कि यही सवाल जो एथियस्ट खुदावंद से पूछते हैं, यही सवाल खुदावंद इंसान से पूछता है कि जिन पे जुल्म हो रहा है तुम उनके लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते। खुदावंद ने हमें अपने बाजू बनाए हैं और खुदावंद चाहता है कि जो हम देखते हैं हम उसके लिए स्टैंड लें। जो हमारी कैपेबिलिटी में है वहाँ पे हम उस नीड को पूरा करें। हालेलुया। मिलके अपना अगला गीत गाएंगे। बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं इस गीत के। लिखा है, अंधे आते हैं आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम, यीशु मसीह के नाम से कैसे अजब हुए काम। आज आपकी भी जो नीड है खुदावंद के पास ले आए। खुदावंद उस
اس چیز کو ریموو کرے گا. ایمان کے ساتھ آنا. لیکن یہ خداوند کی ایک کنڈیشن ہے. کلام کہتا ہے ایمان ہو تو تم اس پہاڑ کو بھی کہو تو یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. یسوع کے نام میں طاقت ہے. ایمان کے ساتھ آئیں اور یسوع مسیح آپ کے ایمان کو دیکھ کے خوش ہوگا. او اندھے آتے ہیں آنکھیں پاتے ہیں, اندھے آتے ہیں آنکھیں پاتے ہیں, روگی روگوں سے پاتے آرام. یسوع مسیح کے نام سے کیسے عجب ہوئے کام. یسوع مسیح کے نام سے کیسے عجب ہوئے کام. او اندھے آتے ہیں آنکھیں پاتے ہیں, اندھے آتے ہیں آنکھیں پاتے ہیں, روگی روگوں سے پاتے آرام. یسوع مسیح کے نام سے کیسے عجب ہوئے کام. یسوع مسیح کے نام سے کیسے عجب ہوئے کام. آتما کا گہرا مسا چھایا ہے, جوتی جلانے پربھو آیا ہے. آتما کا گہرا مسا چھایا ہے, جوتی جلانے پربھو آیا ہے. قیدی رہائی پاتے ہیں, قیدی رہائی پاتے ہیں, برے کی تعریف گاتے ہیں. لنگڑے چلتے ہیں او بہرے سنتے ہیں, لنگڑے چلتے ہیں بہرے سنتے ہیں. خوب پورا ہوا ہے کلام یسوع مسیح کے نام سے کیسے عجب ہوئے کام. یسوع مسیح کے نام سے کیسے عجب ہوئے کام. یسوع کا خون بہا سب کے لیے, جیون کی شمع جلی سب کے لیے. یسوع کا خون بہا سب کے لیے, جیون کی شمع جلی سب کے لیے. پاپی کے پاپ لیے اس نے اٹھا, پاپی کے پاپ لیے اس نے اٹھا. روگی کے روگ لیے اس نے مٹا. گنچے کھلتے ہیں دیپ جلتے ہیں, گنچے کھلتے ہیں او دیپ جلتے ہیں. گھٹا گھٹ پی کے یسوع کا جام, یسوع مسیح کے نام سے کیسے عجب ہوئے کام. یسوع مسیح کے نام سے کیسے عجب ہوئے کام.
खाली ना जाए हम आज की शाम, यीशु मसीह से पाए पूरा आराम। खाली ना जाए हम आज की शाम, यीशु मसीह से पाए पूरा आराम। वो ही खुदावंद है वो ही खुदा, भाइयों सुनो जरा मेरा पैगाम। ओ गूंगे गाते हैं प्यासे पीते हैं, गूंगे गाते हैं ओ प्यासे पीते हैं, मुफ्त मुक्ति मिले हैं इनाम यीशु मसीह के नाम से। कैसे अजब हुए काम यीशु मसीह के नाम से, कैसे अजब हुए काम यीशु मसीह के नाम से। कैसे अजब हुए काम, कैसे अजब हुए काम, कैसे अजब हुए काम यीशु मसीह के नाम से। कैसे अजब हुए काम। यीशु के नाम में ताकत है। कलाम में लिखा है कि हर घुटना उस नाम के सामने झुक जाता है, चाहे वो आसमान पे क्यों ना हो, चाहे ज़मीन पे हो या ज़मीन के नीचे। लेकिन यीशु नाम में वो ताकत है, उसे हर चीज़ पे इख्तियार दिया गया है। आपकी बीमारी पे उसे इख्तियार दिया गया है, आपके माली हालात पे, आपकी फैमिली इश्यूज़ पे उसे इख्तियार दिया गया है। जैसे मैंने कहा, ईमान के साथ आए उसके पास। जैसे अभी हमने गाया, खाली हाथ हम आज इस शाम लौटे ना, कुछ खुदावन यीशु मसीह से लेके जाएं, अपनी आज़ादी लेके जाएं, उससे बरकतें लेके जाएं, क्योंकि वो देना चाहता है। वो चाहता है कि आप खाली हो के उसके पास आएं। अपने हमारी ज़िंदगी में जो गुनाह भरे होते हैं, हमारी ज़िंदगी में जो गंदगी भरी होती है, उसे एक साइड पे करके खुदावन के पास आएं, और वो आपको भरना चाहता है अपनी अच्छाइयों से। आए वक्त है हम अपने आप को खुदावंद की आवाज़ के लिए तैयार करें। अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और खुदावंद के प्यार को, उसके रहम को उस पर फोकस करें। जैसे रेवलेशन की किताब हमने स्टार्ट की है, बहुत सारी मुश्किलातें आने वाली हैं इस दुनिया पे, बहुत सारी ट्रिबुलेशंस में से गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को शायद यीशु नाम के लिए गला कटवाना पड़े, यीशु नाम के लिए क्या क्या अज़ियतें सहनी पड़े। लेकिन उस प्यार पे, वो प्यार जिसने आपके लिए अपनी जान दी, उसके लिए हम क्या करने को तैयार हैं। अपनी आंखें बंद करें और उसके प्यार पे फोकस करें। वो प्यार जो कहता है घबरा मत, ये इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी है, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ है। आप देखें, खुदावन के कितने नबी उन्हें मारा गया, लेकिन वो यीशु के प्यार से वाकिफ़ थे, और उस प्यार की वजह से उन्होंने अपने सताने वालों को दुआएं दी। यीशु मसीह के प्यार की वजह से वो जब जुल्म में थे, जब उनके गले काटे जा रहे थे, जब उन्हें पत्थर मारे जा रहे थे, तो वो कहते हैं कि हम आसमान को खुला देख रहे हैं, हम यीशु मसीह को देख रहे हैं कि वो खड़ा है हमें कबूल करने के लिए। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक़्त के लिए, इस मौका के लिए जो हमने तेरी हजूरी में गुजारा है। खुदावंद, हर वक़्त जो तेरी हजूरी में गुजरता है खुदावंद, उस पे कोई प्राइस नहीं लगाई जा सकती है खुदावंद। तू बहुत वैल्यूएबल है खुदावंद। हर वक़्त, हर लम्हा जो तेरे साथ गुजरता है बहुत वैल्यूएबल है खुदावंद। ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं आज जो तूने मौका दिया अपनी हजूरी में है खुदावंद।
ہم چاہتے ہیں اے خداوند ہمیں توفیق دے, ہمیں فضل عطا کر کے ہم ہر روز اے خداوند ڈیلی ہم تیری حضوری میں بیٹھنے والے ہوں. اے خداوند ڈیلی اے خداوند ہم تجھے چکھنے والے ہوں, ہم تیری اچھائی کو ٹیسٹ کرنے والے ہوں جیسے تیرا کلام کہتا ہے. اے پاک روح اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ تو اتر آ ہماری زندگیوں میں, ہمارے مالی حالات میں, ہمارے فیملی میں, ہر ایک چیز میں. اے خداوند ہماری ٹائم مینجمنٹ میں پاک روح تو اتر آ. اے روح پاک اتر آ, اے روح پاک اتر آ, اے روح پاک, اے روح پاک, اے روح پاک اتر آ. روحوں کا بن جاؤں چرواہا. خداوند نے آپ کو بہت ساری روحیں دی ہیں جن کا آپ کو چرواہا بنایا ہے. چرواہا مطلب کہ آپ انہیں چرواہا جیسے چارہ دیتا ہے. خداوند کا کلام بہت سارے لوگوں کی رسپانسبلٹی آپ پہ خداوند نے ڈالی ہے کہ آپ انہیں وہ چارہ دیں جن پہ آپ, جو آپ کے کو ورکرز ہیں, جن کے ساتھ آپ کام پہ ہوتے ہیں, آپ کے گھر والے, آپ کے ریلیٹیوز, خداوند کو کہیں کہ خداوند وہ مجھے جذبات عطا کر, وہ مجھے روح عطا کر ایک چرواہے کی, تاکہ تیرا چارہ, تیرا کلام جو ہے وہ میں اچھے سے پیش کرنے والا ہوں. روحوں کا بن جاؤں چرواہا, روحوں کا بن جاؤں چرواہا, روحوں کا بن جاؤں, روحوں کا بن جاؤں, روحوں کا بن جاؤں چرواہا. جذبہ کرتا رسولوں کا, جذبہ کرتا رسولوں کا, جذبہ کرتا, جذبہ کرتا, جذبہ کرتا رسولوں کا. حکمت سے تو کر مجھے معمور, حکمت سے تو کر مجھے معمور, حکمت سے تو کر, حکمت سے تو کر, حکمت سے تو کر مجھے معمور. اے روح پاک اتر آ, اے روح پاک اتر آ. آئیں وقت ہے کہ ہم خداوند کی آواز کو سنیں. کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں, بڑھ کر میں چھو لوں, پیار اس سے میرے تو کان کھول, سننا سکھا دے. کھول میری آنکھیں
मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को हालेलुया। खुदा की तारीफ़ हो इस बहुत ही प्यारे खूबसूरत मौके के लिए कि खुदा बाप ऐसे प्यारे प्यारे हमें मौके देता है कि हम उसकी आवाज़ को सुन सकें, उसके कलाम को पढ़ सकें। आइए आज फिर हम खुदा के कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं मुकाशफा हमने शुरू किया हुआ है और मुकाशफा 13वें बाब की पहली आयत है जिसे हम सीख रहे हैं। और जो पिछली दफ़ा आपने देखा खुदा के कलाम मुक़द्दस में से हम सब ने मिल के खुदा के कलाम में से मुकाशफा 13वां बाब उसकी पहली आयत को सीखा और अभी वो जारी है। उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम और सीखेंगे। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा कलाम आई खुदावंद तेरा है खुदावंद, तेरे मुंह की बातें हैं खुदावंद। तूने अपना कलाम हमें दिया ताकि आई खुदावंद यीशु जी हम उससे ज़िंदगी को अपने अंदर उतारने। आई खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने कहा कि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो ज़िंदगी हैं और वो रूह हैं, जिस्म से कोई फ़ायदा नहीं। आई खुदावंद यीशु जी रूह की इन प्यारी खूबसूरत जलाली बातों के लिए आई खुदावंद बहुत ज़्यादा खुश हैं जब भी हम आई खुदावंद कलाम मुक़द्दस की इन प्यारी बातों को बोलते हैं। आई खुदावंद यीशु जी हमारा दिल खुशी और शादमानी से भर जाता है। तेरी तमजीद हो, तेरी तमजीद हो। और ऐ खुदावंद आज फिर हमें अपने पाक रूह के वसीले से अपनी बातों को सिखा। हम तेरे रूह के वसीले से तेरी बातों को सीखें, याद रखें और ऐ खुदावंद हमेशा डटे रहें। ऐ खुदावंद ईमान के ऊपर कायम रहें, तेरी बातों को मानते रहें, तेरे साथ ऐ खुदावंद प्यारी दोस्ती में बढ़ते जाएं। तेरा शुक्र हो ऐ खुदावंद यीशु जी, तू मेरी ज़ुबान बन, मेरा ज़हन बन और हम सब जितने भी आई खुदावंद तेरे कलाम को इस वक्त सुन रहे हैं और जब जब सुने तो आई खुदावंद यीशु जी तेरे रूह के वसीले से इसको समझ सकें। तेरा शुक्र हो क्योंकि हमने सब कुछ मांगा है यीशु मसीह के जलाली अजीम और ख़ूबसूरत नाम में, आमीन। तो मुकाशफा 13वां बाब उसकी पहली आयत में से कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने जिन पे गौर किया है पहले, और अब हम उसमें से इस बात पे गौर करेंगे कि मुखालफ़े मसीह के बारे में जो ये बात बताई गई है कि उसके 7 सर हैं, उसके 10 सींग हैं। और इसमें से कुछ चीज़ें हैं जिनको हम पहले ही बयान कर चुके हैं। और अब हम इस वक्त दानियल उसका 7वां बाब और उसकी 25 आयत में से देखेंगे कि दानियल को भी खुदावंद ने यही बात बताई थी कि उस हैवान के 7 सर हैं और 10 सींग हैं और वो क्या करेगा। तो वो जो 10 सींगों वाला हैवान है और 7 सरों वाला हैवान है वो क्या करेगा, वो हक ताला के ख़िलाफ़ बुरी बातें बोलेगा। तो दानियल 7:25 में लिखा है, और हक ताला के ख़िलाफ़ बातें करेगा और हक ताला के मुक़द्दसों को तंग करेगा और मुकर्रा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। तो खुदावंद ने उसके कामों के बारे में भी हमें बताया है कि वो किस तरह के काम करेगा। पहली बात, किसके ख़िलाफ़ बातें करेगा, खुदा के ख़िलाफ़ बातें करेगा। किसको तंग करेगा, खुदा के मुक़द्दसों को तंग करेगा। किस चीज़ को बदलने की कोशिश करेगा, जो चीज़ें खुदा ने मुकर्रर कर दी हैं, जो उसके औकात हैं, जो उसकी शरीयत है, उसे बदलने की कोशिश करेगा। तो जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि हम बहुत अच्छे तौर पे इस तस्वीर में बयान किया गया है कि ये मुखालफ़े मसीह है, ये हुकूमत कर रहा है। और साथ आप देखें कि जो खुदा के 10 अहकाम हैं वो 2 लोहें यहाँ पे दिखाई गई हैं, तोमार दिखाई गए हैं। यानी ये कि वो खुदा के कलाम, उसका जो
نشانہ ہے وہ ہے ہی خدا کا کلام، وہ ہے ہی خدا، وہ ہے ہی خدا کے لوگ۔ وہ جب حکومت کرے گا تو اس کی کوشش ہی صرف یہ ہے کہ وہ خدا کو نیچے کریں اور وہ اپنے آپ کو اوپر کریں۔ تو اس تصویر میں بہت پیارا دکھایا گیا ہے کہ اس نے اپنے دل میں گھمنڈ کیا، اور اس کا جو دل ہے وہ کالا دکھایا گیا ہے، اور پھر اس کی چیئر کے آس پاس آپ دیکھیں بہت ساری کھوپڑیاں ہیں۔ تو اس نے مقدسوں کو دکھ دیا ہے، انہیں مارا ہے، انہیں قتل کیا ہے، اور دانیل کے وسیلے خداوند نے یہ بات بتائی کہ وہ اپنی حکومت کے دوران کیا کام کرے گا۔ پھر ہم 25 آیت کا اگلا حصہ دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالہ کیے جائیں گے، یعنی کہ خدا کے جو لوگ ہیں ان کو وہ کتنی دیر تک دکھ دیتا رہے گا، کتنی دیر تک قتل کرتا رہے گا۔ جو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہر جگہ پہ ہے، ہر ملک میں مسیحی لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، انہیں دکھ دیا جاتا ہے، ان کو خاموش کروایا جاتا ہے، اور یہ وقت جو آخری 3.5 سال ہوں گے، یہ اس چیز کا بہت عروج ہوگا، یعنی مسیحوں کو مارا جانا یہ عروج پہ ہوگا۔ تو خداوند نے کہا کہ جو مقدسین ہیں وہ ان 3.5 سالوں تک، ایک دور یعنی 1 سال، دوروں یعنی 2 سال، اور نیم دور یعنی آدھا سال، 3.5 سال تک، 42 مہینے تک وہ مخالف مسیح ان کو دکھ دے گا، 1260 دن تک۔ اب ہم دوسری آیت میں آتے ہیں، مکاشفہ 13واں باب اس کی دوسری آیت، یہاں لکھا ہے، اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے سے، اور منہ ببر کا سا۔ تو جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھیں تو ہمیں اس کی جسامت آسانی سے یاد ہو سکتی ہے کہ اس کی ہمیں جسامت نظر آ رہی ہے، کیسی نظر آ رہی ہے؟ جیسے شیر ہو، اس کا منہ بھی کیسا نظر آ رہا ہے؟ شیر کی طرح نظر آ رہا ہے۔ اس کی جو جسامت ہے وہ تیندوے سے ملتی جلتی ہے، یعنی چیتے سے ملتی جلتی ہے۔ لکھا ہوا ہے اس کی شکل تیندوے کی سی، اور پاؤں ریچھ کے سے، اور منہ ببر کا سا۔ شکل تیندوے جیسی، یعنی کہ اس کی جو ہمیں اس کی جسامت نظر آتی ہے وہ کیسی نظر آتی ہے؟ جیسے تیندوا ہو، جیسے لیپرڈ ہو، جیسے چیتا ہو۔ اس کی شکل، اس کا چہرہ کیسا نظر آتا ہے؟ جیسے شیر کا ہو۔ اس کے پاؤں کیسے نظر آتے ہیں؟ جیسے ریچھ کے ہوں۔ اور جو دانیل نے 3 حیوان دیکھے تھے، یعنی شیر کی شکل میں اس نے نبوکت نظر کو دیکھا تھا، بابلی حکومت کو، اور ریچھ کی شکل میں اس نے دارا مادی کی حکومت کو دیکھا تھا، اور یونانی حکومت کو اس نے تیندوے کی طرح یعنی چیتے کی طرح دیکھا تھا۔ تو وہ حکومتیں جن کو ابلیس نے اپنے اپنے دور میں مسیحوں کے خلاف، خدا کے اسرائیلیوں کے خلاف استعمال کیا، وہی ساری فورسز اپنی اکٹھی کر کے اور بہت زیادہ بھیانک اور ہیبت ناک بن کے مسیحوں کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے وہ دکھ کا سبب ہوگا۔ یہ جو 3 حکومتیں جو ہمیں خدا کے کلام میں دانیل کے وقت نظر آتی ہیں، اس وقت تک اسرائیلی تھے، وہ خدا کو ریپریزنٹ کرتے تھے، اور اب مسیحی ریپریزنٹ کرتے ہیں، تو وہ خدا ہی کے خلاف ہے جب وہ یہودیوں کو دکھ اس نے دیا، یا مسیحوں کو وہ دکھ دے گا۔ تو دانیل 7واں باب اور اس کی 4، 5، 6 آیت کو اگر ہم پڑھیں، اس میں سے میں نے ان حصوں کو لیا ہے جہاں پہ یہ ذکر ہے کہ دانیل نے کس طریقے سے ان کو دیکھا تھا۔ تو دانیل 7واں باب ہے، اس کی 4 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلا شیر ببر کی مانند تھا اور عقاب کے بازو رکھتا تھا۔ تو جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ، اور یہ اچھی بات ہے کہ جب ہم رپیٹ کرتے ہیں ہم ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، ہم دہرا سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں کہ دانیل 7واں باب اس کی 4 آیت میں دانیل بتا رہا ہے کہ میں نے جو رویا دیکھی ہے، میں نے اس میں کون کون سے حیوان دیکھے ہیں اور وہ کیسے کیسے ہیں۔ تو 4 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ پہلا حیوان شیر کی مانند ہے، عقاب کے پر رکھتا ہے، عقاب جیسے بازو رکھتا ہے۔ اور ابھی ہم نے کیا بھی پہلے تھوڑی دیر پہلے سیکھا ہے، وہ کون تھا؟ نبوکت نظر۔ اور کیا دیکھتا 5ویں آیت میں جو اس کا کچھ حصہ ہے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ دوسرا حیوان ریچھ کی مانند ہے۔ تو ریچھ کی مانند کون تھا؟ دارا مادی۔
پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور حیوان تیندوے کی مانند. تو تیندوے کی مانند ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کیا سیکھا؟ یونانی حکومت. تو اور یہ بات بھی کہ ان کے اندر حیوانیت ہے، ان کے اندر شیطانیت ہے، ان کے اندر جنگل کا قانون، یعنی اپنے آپ کو خدا بنانے کے درجے تک وہ لے جاتے ہیں کہ ہم حکومت کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ برتر کوئی نہیں، اور ہم نے خدا کو اپنی مملکت میں کوئی جگہ نہیں دینی، اس کے لوگوں کو کوئی جگہ نہیں دینی. اور ان حکومتوں میں بھی اسرائیلیوں کو ستایا گیا تھا. پھر آگے 7ویں باب کی 7ویں آیت کو ہم دیکھیں. یہاں لکھا ہے، پھر میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ چوتھا حیوان ہولناک اور ہیبت ناک اور نہایت زبردست ہے. تو دانیل ان 3 حیوانوں کا ذکر کرتے ہوئے اب آخری حکومت کی طرف آیا ہے، جسے خدا نے اسے آخری حکومت دکھائی. اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ چوتھا حیوان، اس کے لیے وہ 3 لفظ کیا استعمال کر رہے ہیں کہ وہ ہولناک ہے، ہیبت ناک ہے، نہایت زبردست ہے. تو یہ ساری طاقتیں خدا نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے اس طاقت کو استعمال کر سکے، اپنے آپ کو ہیبت ناک ہونے کے لیے استعمال کر سکے، ہولناک ہونے کے لیے استعمال کر سکیں. جب خدا ہماری زندگیوں میں کچھ اپنی مرضی استعمال کرنے کا ہمیں موقع دیتا ہے تو وہ اصل میں ہمارے لیے یا تو ریوارڈ حاصل کرنے کا ٹائم ہوتا ہے یا سزا حاصل کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. تو شیطان اب وہ اس کا تھوڑا ہی وقت باقی ہے، اس نے دل کھول کے اپنی بادشاہت کو اوپر کرنا ہے، خدا کے خلاف کفر بولنا ہے، خدا کے لوگوں کو تنگ کرنا ہے، اپنی ہیبت ناک حالت کو، اپنی ہیبت ناک خصلت کو اس نے کھل کے ظاہر کرنا ہے. تو دانیل یہ دیکھ رہا ہے، جو ہم نے بھی 7واں باب 7ویں آیت میں پڑھا ہے. اور اسی کا اگلا حصہ ہم دیکھتے ہیں آگے کیا لکھا ہے، اس کی اور کیا خصوصیات ہیں چوتھے حیوان کی. اور اس کے دانت لوہے کے اور بڑے بڑے تھے، وہ نگل جاتا تھا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا، اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا. اور یہ ان سب پہلے حیوانوں سے مختلف تھا، اور اس کے 10 سینگ تھے. تو دانیل اسی حیوان کے بارے میں، چوتھا حیوان مخالف مسیح جو اس میں سے سمندر میں سے باہر نکلا ہے، اس حیوان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے دانت ہیں، کیسے دانت ہیں؟ لوہے کے ہیں، اور وہ بڑے بڑے ہیں، اور وہ نگل جاتا ہے. یعنی اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو دنیا کی ٹیکنالوجیز ہیں وہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو نگلے گا، وہ لوگوں کے اوپر نظر رکھے گا، اور جو بھی اس کے اصولوں کے خلاف چلے گا اس کو ختم کرے گا، مارے گا، نگل جائے گا اور ٹکڑے ٹکڑے کرے گا. جو کچھ باقی بچے گا اسے پاؤں سے لتاڑے گا. یعنی جیسے یسوع مسیح کو جب کوڑے مارے گئے، ساری رات ستایا گیا، تو پھر بھی دشمن کو سکون نہیں ملا. اس کو جب تک یسوع مسیح نے صلیب پہ جان نہیں دے دی اتنی دیر تک اس کے دل کی خوشی پوری نہیں ہوئی. اور اسی طرح سے وہ مقدسوں کے ساتھ بھی یہی کرے گا. جیسے یسوع نے کہا کہ اگر گھر کے مالک کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا تو اس کے گھرانے کے لوگوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کریں گے. اگر انہوں نے ہرے درخت کے ساتھ ایسا کیا تو سوکھے درخت کے ساتھ کیا کچھ نہ کریں گے. تو لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سا حیوان ہے یہ پہلے حیوانوں سے مختلف ہیں، اور اس کے کتنے سینگ ہیں؟ 10 سینگ ہیں. اور 10 سینگوں کے لیے ہم کیا سیکھ چکے ہیں کہ یہ مخالف مسیح کے سپورٹر ہیں، اس کا زور ظاہر کرنے والے سینگ یعنی بادشاہ ہیں. پھر ہم مکاشفہ 13واں باب اس کی دوسری آیت کا کچھ حصہ ہے جو ہم نے پہلے پڑھا ہے، اور اس کے اگلے حصے میں لکھا ہوا ہے، اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو دونوں تصویریں بہت زیادہ مددگار ہیں سمجھنے میں. ایک تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ اژدہا جو ہے وہ اپنا سارا کچھ جو اس کے اندر کی خصلت ہے وہ ڈال رہا ہے. کس کے اندر ڈال رہا ہے؟ حیوان کے اندر ڈال رہا ہے. یعنی چوتھی حکومت جو آنے والی ہے اسے صرف کوئی انسان ہی نہ سمجھے، بلکہ وہ مکمل طور پہ اظہار ہے، ابلیس کا اظہار ہے. وہ اپنے اندر سے ان چیزوں کو ظاہر کرے گا جو ابلیس نے اس کے اندر ڈال دی ہیں. تو لکھا ہوا ہے اژدہا نے اپنی قدرت، اپنا تخت، کیا کیا چیزیں؟ اپنی قدرت، اپنا تخت اور بڑا اختیار کسے دے دیا ہے؟
حیوان کو دے دیا ہے، اور جو اژدہا ہے وہ پہلے ہی سے ویلکم کرنے کے لیے کھڑا ہے، ریت پہ کھڑا ہے، تاکہ جب وہ حیوان نکلے تو وہ اپنا سارا کچھ اس کے اندر ڈالے۔ تو جو چوتھی حکومت جو آنے والی مخالف مسیح کی حکومت ہے، اسے کوئی بھی نارمل نہ سمجھے کہ یہ ایک انسان ہے، اس کے اندر کوئی کسی جگہ پہ انسانی دل ہے، محبت کا یا احساس کا یا کسی کی قدر کرنے کا، اس کے اندر کسی کی قدر نہیں، اس کے اندر کسی کے لیے رحم نہیں، اور کسی کے لیے کوئی اچھی بات اس کے اندر نہیں کہ میں کسی کو سنبھالوں، کسی کی حفاظت کروں، بلکہ کیا ہے؟ مارنا مارنا مارنا۔ آئیے ہم اس کی تیسری آیت کو سیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا، اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ تو یوحنا یہ دیکھ رہا ہے رویا میں کہ یہ حیوان جو ہے وہ کیسا ہے۔ یہ حیوان ایسا ہے جس کے سروں میں سے ایک سر ہے، اس پہ زخم کاری، اس پہ وہ ڈیڈلی وونڈ تھا جو ایک وقت میں خدا نے اس کو روکا تھا، شیطان کی کہ اس عمل کو خدا نے کسی ایک وقت میں روکا تھا، لیکن اس وقت اس کے سارے جتنے بھی وہ پہلے بھی عمل کر چکا ہے، ساری جو طاقتیں اس نے پہلے بھی استعمال کی ہیں، جہاں جہاں خدا نے اسے روکا بھی تھا، لیکن اب خدا ساری چیزوں کو زندہ ہونے دے گا، ملنے دے گا، تاکہ جو کچھ بھی اس نے کرنا ہے وہ کرے۔ کیونکہ اس وقت ہم نے کیا دیکھا ہے کہ اژدہا نے اپنا پورا اختیار اس حیوان کو دیا ہے۔ اور تیسری مکاشفہ 13واں باب تیسری آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اس کے جو ان سے 7 سر ہیں، ان میں سے ایک سر جو ہے اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ زخم کاری لگا ہوا ہے، لیکن وہ زخم کاری ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ جو بہت مہلک زخم ہے، وہ جب وہ ٹھیک ہو گیا ہے تو کیا ہوا ہے؟ ساری دنیا اس کے پیچھے ہو لی ہے کہ، اور انہوں نے تعجب کیا ہے کہ یہ تو اتنا بھیانک زخم یہ پھر سے ٹھیک ہو گیا، یہ اتنی دیر کا مرا ہوا جو عمل ہے یہ دوبارہ سے زندہ ہو گیا۔ اور اس طرح کے مرے ہوئے عمل جو ہیں وہ ہمیں مختلف وقت میں نظر آتے ہیں، اور ان میں سے ایک عمل وہ بھی ہے جب پیدائش 11ویں باب میں جو لوگ تھے انہوں نے نمرود اس وقت بہت اپنے آپ کو وہ جنگی سورما کے طور پہ وہ دکھاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ آؤ ہم ایک ٹاور بناتے ہیں، ایک برج بناتے ہیں۔ آئیے ہم اس کے متعلق سیکھتے ہیں زخم کاری کہاں پہ لگا، اور اب خدا نے اسے پھر دوبارہ زندہ ہونے کا موقع دیا۔ اور جب آپ ان برے لوگوں کے سائنس دیکھتے ہیں، نشانات دیکھتے ہیں، ان سمبلز میں، ان سائنس میں ایک سائن آپ بہت زیادہ دیکھیں گے کہ نامکمل جو برج ہے، تو وہ نامکمل برج انہوں نے بہت جگہ پہ بنایا ہوتا ہے کہ اس وقت خدا نے ہمیں مکمل نہیں کرنے دیا تھا، لیکن اب چوتھی حکومت میں ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ تو ایک زخم کاری تھا جو لگ گیا تھا، لیکن اب ان کے دل میں ہے کہ ہم اس زخم کاری کو دکھائیں کہ نہیں، اب یہ ہیل ہو گیا ہے، ہم اس برج کو مکمل کریں گے۔ تو مکاشفہ 13واں باب تیسری آیت، اس میں زخم کاری کو سیکھنے کے لیے آئیے ہم چلیں پیدائش اس کے 11ویں باب کی چوتھی آیت میں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں، یہاں اپنا نام کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روح زمین پر پراگندہ ہو جائیں۔ تو نمرود جو جنگی سورما تھا، اس نے اس وقت کے لوگوں کو اکٹھا ملایا، اور وہ کیا کہا اس نے، اور باقی لوگ متفق ہوئے۔ سب لوگ کس بات پہ متفق ہوئے ہیں کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر بناتے ہیں، ایک برج بناتے ہیں، اور وہاں پہ کس کا نام کرتے ہیں؟ ہم اپنا نام کرتے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روح زمین پر پراگندہ ہو جائیں۔ اور انہوں نے ایک برج بنانا شروع کیا، بابل کا برج۔ اور پیدائش 11 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے،
پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روح زمین میں پراگندہ کیا، سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے۔ تو خداوند نے ان کو روکا، ان کو پراگندہ کیا اس جگہ، کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم ایک ہی جگہ پہ رہیں گے، ہم ایک ہی جگہ پہ اپنا نام کریں گے، اور اپنا نام کا مطلب ہے جہاں پہ خدا کو ہم بالکل اپنے بیچ میں نہ آنے دیں، صرف وہ ہمارے نام کی ہو، یعنی اس میں شیطانیت کا ہی نام ہو۔ تو 9ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں، یہاں پیدائش 11 باب 9 آیت، یہاں لکھا ہے اس لیے اس کا نام بابل ہوا کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روح زمین پر پراگندہ کیا۔ خدا نے اگر اس میں مداخلت کی ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ کوئی عام ان کا اکٹھ نہیں تھا، ان کی کوئی عام بات نہیں تھی کہ چلو ہم ایک شہر بنا لیتے ہیں، چلو ہم اکٹھے یہاں پہ رہتے ہیں، کوئی برج بناتے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے شیطانی ایجنڈاز کو وہاں پہ فلفل کرنا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ شیطان کا نام اونچا ہو۔ تو خدا نے کیا کیا ہے، لکھا ہوا ہے اس لیے اس کا نام بابل ہوا کیونکہ خدا نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، کیونکہ خدا نے ان کو پراگندہ کیا۔ بابل کا مطلب خدا نے انہیں کنفیوز کیا، خدا نے ان میں اختلاف ڈالا، خدا نے ان میں پراگندگی ڈال دی، اور کوئی بھی ایک جگہ پہ نہیں رہا، بلکہ وہ سب ایک دوسرے کی بات کو نہیں سمجھ رہے تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ایک شخص کون سی زبان استعمال کر رہا ہے، کیونکہ خدا نے زبانوں میں اختلاف ڈال دیا تھا۔ پھر آگے ہم یسایہ 14واں باب 14ویں آیت کو دیکھیں تو جہاں لکھا ہوا ہے کہ شیطان کیا کہہ رہا تھا اپنے دل میں، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہہ میں اتارا جائے گا۔ تو بابل کا برج بناتے ہوئے جو ابلیس نے ان کے اندر سوچ ڈالی تھی وہ کیا تھی کہ میں اپنے تخت کو بادلوں سے بھی اوپر رکھوں گا، اور یہ سوچ اس کی ہمیشہ سے ہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ زمین پہ گرایا جاتا اس کے اندر یہی سوچ اٹھی تھی جس کی وجہ سے وہ زمین پہ گرایا گیا، اور اب وہ اسی سوچ کو کہتا ہے کہ دنیا کے لوگ پریکٹس کریں کہ وہ میرے تخت کو خدا کے تخت سے اوپر جانے، وہ جانے کہ خدا میں خدا ہوں اور میں اونچا ہوں۔ تو جو شیطان ہے وہ اپنے دل میں ہمیشہ سے کیا سوچتا رہا ہے کہ میں اپنے تخت کو بادلوں سے بھی اوپر لے جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، لیکن خدا اس کے لیے کیا پیغام دیتا ہے کہ نہیں، تو پاتال میں اتارا جائے گا، تو گڑھے میں اتارا جائے گا۔ اور جیسے کہ آپ اس تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کسی بھی زندگی کے اندر ابلیس کی طرف سے کوئی گھمنڈ آتا ہے تو وہ اصل میں پاتال میں اترنے کے لیے اس کے اندر گھمنڈ آتا ہے۔ اور اگر کسی بھی چیز پہ ہمارے دل میں، کسی گاڑی پہ، کسی گھر پہ، کسی اپنی قابلیت پہ، کسی بھی چیز پہ گھمنڈ آئے تو ہمیشہ یاد کریں کہ اس گھمنڈ کے نیچے ایک گڑھا کھدا ہوا ہے، تو وہ گھمنڈ اندر گڑھے کے اندر لے کے جاتا ہے۔ تو یہ جو بابل کا برج بناتے ہوئے خدا نے ان کے اوپر ایک زخم کاری لگایا تھا، ان کو پراگندہ کر دیا تھا، ان کے اس پلان کو فیل کیا کہ وہ اپنے آپ کو بہت اونچا لے جائیں اور وہاں پر وہ شیطانی حکومت قائم کر لیں۔ لیکن اب جو آخری وقت آئے گا خدا اس زخم کاری کو ہیل ہونے دے گا، اور لوگ تعجب کریں گے اور اس حیوان کے پیچھے ہو لیں گے۔ مکاشفہ 13واں باب اس کی 4تھی آیت میں ہم چلیں، یہاں لکھا ہوا ہے اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی، اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے۔ تو ہم نے 4تھی آیت میں کیا پڑھا کہ چونکہ حیوان کو جو سارا اختیار ملا ہوا ہے، کہاں سے ملا ہوا ہے؟ شیطان کی طرف سے ملا ہوا ہے۔
آج بھی جب لوگ شیطان سے کچھ اختیارات پاتے ہیں تو وہ بہت کامیاب ہوتے ہیں، اور شیطان ان کو تھوڑی دیر کے لیے انہیں بہت شہرت دیتا ہے، انہیں نام دیتا ہے، انہیں پیسہ دیتا ہے، لیکن جب وہ شیطان کی مرضی کو پورا کرتے ہیں اس کے بعد ان کی حالت، ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کسی کا طرفدار نہیں ہے، وہ کسی کی ہیلپ نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، چرانے، مار ڈالنے، ہلاک کرنے کے لیے آتا ہے۔ وہ جو بھی اپنے منصوبے کسی کو کہتا ہے کہ یہ میرے منصوبے ہیں، دیکھو اس سے تمہیں فائدہ ہوگا، جو بھی اس کے منصوبوں کو عمل میں لاتا ہے وہ پھر نقصان اٹھاتا ہے۔ تو یہاں جو یہ مخالف مسیح ہے، اس کے پاس جو اختیار ہے، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے، وہ کوئی کسی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ انسانوں نے سپورٹ ضرور کیا ہے، اقوام متحدہ نے سپورٹ کیا ہے، وہ اس کو ایک دنیا کے لیڈر کو کھڑا کریں گے، لیکن اس کا سارا اختیار کہاں سے ہوگا؟ ابلیس کی طرف سے ہوگا، اور جو دنیا کی تمام قومیں ان کے ذہن کے اوپر بھی کس کا اثر ہوگا؟ دشمن کا اثر ہوگا، تاکہ وہ اس ایک شخص کو کھڑا کریں جس کو دشمن اپنا سارا اختیار دے اور وہ اس چیز کو عمل میں لے کے آئے۔ اور نہ صرف وہ ایک شخص، بلکہ وہ تو اس حیوان میں سے ایک چھوٹا سینگ ہے جو نکلے گا، جو مخالف مسیح ہے، لیکن یہ پورا سسٹم، پورا حیوان جو ہے اس کو اختیار دشمن دے گا۔ تو جو جتنے بھی اس کے ساتھ لیڈرز ملے ہوں گے، بادشاہ ملے ہوں گے، جو مختلف جگہ پہ حکومت کر رہے ہوں گے، وہ سارے بھرے ہوں گے دشمن کی تاثیروں کے ساتھ۔ تو کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ اچھا نہیں، میرے ایریے کا ہے نا لیڈر، وہ بہت زیادہ احساس کرنے والا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ بہروپیہ ہیں، اور بلکہ وہ اپنے بہروپیہ کو انہوں نے نہیں رکھنا، اپنے اوپر کوئی روپ نہیں رکھنا، بلکہ وہ اپنے آپ کو بہت واضح طور پہ ظاہر کریں گے کہ ہم کون ہیں، کہ ہمارے دانت لوہے کے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم نگل جاتے ہیں، اور ان کی جو شیطانیت ہے بہت واضح طور پہ ہر طرف نظر آ رہی ہوئے گی۔ تو یہاں ہم نے چوتھی آیت میں پڑھا ہے کہ چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے لوگوں نے اس اژدہا کی بھی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی پرستش کی، اور کہا کہ کون ہے جو اس حیوان کی مانند ہو سکتا ہے، کون ہے جس کے پاس اتنا اختیار ہو سکتا ہے جیسے کہ اس حیوان کے پاس ہے۔ اور 5ویں آیت یہاں لکھا ہوا ہے، اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا۔ تو یہ جو مخالف مسیح ہے، اس کو اجازت ہوگی خدا کی طرف سے، اسے کھلا ٹائم دیا گیا کہ جو اس کے دل کے اندر کی برائیاں ہیں ان کو وہ پریکٹس کر لے، ان کو عمل میں لے آئے۔ تو وہ اسے ایک منہ دیا گیا، کس لیے دیا گیا؟ تاکہ وہ کفر بولے، اور 42 مہینے تک اسے کفر بولنے کا اختیار دیا گیا۔ تو یہی چیز ہم نے دانیل 7ویں باب میں بھی پڑھی۔ دانیل کو بھی خدا نے یہی دکھایا کہ مخالف مسیح کا منہ ہے جو خدا کے خلاف کفر بولتا ہے، کفر بکتا ہے۔ 6 آیت ہم دیکھیں، اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا، اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکیں۔ تو یہ جو مخالف مسیح ہے، اس کے اندر جو کفر بولتا ہے، وہ کس کے خلاف بولتا ہے؟ یعنی کہ خدا کی کون سی چیزوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے؟ خدا کے خلاف بول رہا ہے، لیکن ساتھ تھوڑی سی اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے اس نے منہ کھولا ہے۔ اس کے نام یعنی کہ خدا کے نام کے خلاف وہ بول رہا ہے، اور کس کے خلاف بول رہا ہے؟ خدا کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بول رہا ہے۔ تو وہ آسمانی مخلوق کے خلاف بولے گا، فرشتوں کے خلاف بولے گا، جو کچھ وہ خدا کے خلاف، خدا کے لوگوں کے خلاف بول سکتا ہے وہ بولے گا، اور خدا کے خلاف اور اس کے آسمان کے خلاف۔ آئیے ہم 7ویں آیت کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے، اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر
اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا۔ تو جو دشمن ہے، ابلیس ہے، اس کو کس چیز پہ اختیار اور ملا ہے؟ زمین کے اوپر۔ زمین کے اوپر کون ہے؟ مقدسین ہیں، اور مقدسین کے ساتھ لڑنے کے لیے اس کے پاس اختیار ہے، اور مقدسین کو مارے گا، ختم کرے گا، اور باقی دنیا کی تمام قومیں ان کے اوپر وہ اختیار رکھے گا، ان کو جیسے وہ چلانا چاہتا ہے وہ چلائے گا، اپنی باتیں منوائے گا، اور خدا کے لوگ جو اس کی بات نہیں مانیں گے ان کو قتل کروائے گا۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور زمین کے سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ تو جو خدا کے لوگ ہیں ان کی کامیابی، ان کی فتح ہے ہی یہ کہ وہ مسیح کا پلہ نہیں چھوڑیں گے، مسیح کی پرستش نہیں چھوڑیں گے، مسیح کی پوجا نہیں چھوڑیں گے، اور وہ اپنی جان دے دیں گے، یہ ان کی فتح ہے۔ لیکن جو دنیا کے لوگ ہیں وہ سوچیں گے کہ دیکھو مسیحی لوگ مان لیتے دشمن کی بات، اپنی جان کو ختم نہ کرواتے ہیں، لیکن جو سودا یہ لوگ کریں گے، جو مخالف مسیح کی پیروی کریں گے، وہ بھیانک ہے۔ کیونکہ کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو جن کے نام برے کی کتاب حیات میں نہیں لکھے ہوئے ہیں، برے کی کتاب حیات جو بنائے عالم سے پیشتر جن کے نام اس میں نہیں لکھے گئے ہیں، وہی ہیں جو اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ اور جو اس حیوان کی پرستش کر لے گا، اس کے مخالف مسیح کی چھاپ لے لے گا، اس کا حصہ کہاں ہوگا؟ آگ اور گندک میں ہوگا۔ تو خداوند یسوع مسیح ہماری مدد کرے تاکہ ہم ہمیشہ اسی کی پیروی کریں، کبھی بھی کسی کے ڈراوے سے نہ ڈریں۔ جو اگر کوئی ڈراوا دے کے ہمیں کہتا ہے کہ خدا کی بات کو رد کرو، میری بات مانو، تو ہم یہ یاد رکھیں یہ عقل مندی کا سودا نہیں ہے۔ یہ کبھی بھی جو دشمن ہے وہ اپنی بات منوا کے ہمارا فائدہ نہیں کرتا، وہ نقصان کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو ایسے اپنے جال میں پھنساتا ہے کہ لوگ سوچنا شروع کریں کہ فائدے کی بات اسی میں ہے، دیکھو اس کے پاس اتنی پاور ہے، اس کی پاور سے کون بچ سکتا ہے، تو چلو ہم جو وہ کہہ رہا ہے بس اسی کی بات مان لیں۔ لیکن جو اس کی بات مانے گا اس کا حصہ آگ اور گندک کی جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ تو خدا سے یہ قوت مانگنے کے لیے کہ ہم فاتح ہوں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہی بات کی تھی، اب بھی پھر دوبارہ یہ کہوں گی، اس دنیا کو گتسمنی باغ کی طرح استعمال کریں، دعا کرنے میں، روزہ رکھنے میں، کلام پڑھنے میں، خدا کی قوت لینے میں، تاکہ ہم اپنی صلیب اٹھائیں اور خدا کے ساتھ جئیں اور پھر زندہ ہونے کے درجے تک پہنچیں۔ آمین۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہالےلویہ، ہالےلویہ۔ خدا باپ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو۔ آئی خداوند تیرا شکر ہو، تو نے ہمیں آنے والے وقت کے لیے پہلے سے بتایا ہے۔ آئی خداوند تو کتنا پیار کرتا ہے، تو آئی خداوند آنے والی باتیں اپنے لوگوں کو بتاتا ہے تاکہ وہ خبردار ہو جائیں، اپنے آپ کو کسی جال میں پھنسنے نہ دیں۔ آئی خداوند آج تیری آواز آئی خداوند دنیا کے جس کونے میں پہنچی ہے، آئی خداوند ہر شخص آئی خداوند اپنے آپ کو آئی خداوند تجھ میں رکھے، آئی خداوند تجھے اپنی زندگی میں سٹور کر لے۔ آئی خداوند یسوع جی تیرے کلام کی باتوں کو سٹور کر لے، تیرے ساتھ چلنے کو سٹور کر لے، تیری راست بازی میں چلنے کو آئی خداوند یسوع جی اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ آئی خداوند میری مدد کر، ہم سب کی مدد کر، تاکہ آئی خداوند یسوع جی کسی بھی چیز سے خوف زدہ نہ ہو، کیونکہ خداوند تو نے ہمیں بار بار کہا نہیں خوف کھانا۔ آئی خداوند تو خود ہاتھ پکڑ کے چلے گا۔ آئی خداوند کوئی بھی رستہ جو زندگی میں آج کے دن تک ہمارے سفر میں آیا ہے، زندگی کے سفر میں آیا ہے، آئی خداوند کسی بھی جگہ پہ ہم اکیلے نہیں ہوئے، اور آگے بھی آئی خداوند زندگی کے ہر سفر میں تو ہمارے ساتھ ہے، اور آئی خداوند مخالف مسیح کے وقت میں بھی آئی خداوند تو اپنے تمام بیٹے بیٹیوں کے ساتھ ہے۔ خداوند ہمیں آئی خداوند نہیں گھبرانا، بلکہ آئی خداوند اپنے باپ کے ہاتھوں میں آئی خداوند ہم محفوظ ہیں۔ تو ہی ہمارا زور اور قوت اور طاقت ہے خداوند، تو ہمیں جان دینے تک وفادار رہنے کا فضل دے۔
دے گا، تو ہمیں اپنی صلیب اٹھانے اور اے خداوند یسوع جی اپنے میں قائم رہنے کا فضل دے گا۔ ہم تیری محبت اور تیرے پیار اور تیرے فضل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا شکر ہو۔ یہ شکر گزاری اور دعا تیرے حضور مقبول ٹھہرے، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا ہے یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔